अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था ना ग़ज़वा तबूक, और उसके बाद फिर जो बहुत सारे वफूद आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में, ठीक है। और उनमें से कई ने इस्लाम कबूल कर लिया था, सही। उसका हमने पूरा डिटेल्स पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हज्जतुल विदा। दावत और तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की उलूहियत के अथबात इसके माँ सिवा नहीं, अल्लाह की उलूहियत के अथबात उसके माँ सिवा की उलूहियत की नफी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए मुआशरे की तामीर व तश्कील अमल में आ गई। अब गोया गैबी हातिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब व शऊर को ये एहसास दिला रहा था। गैबी हातिफ को कैसे समझेंगे? ये थर्ड लाइन में है ये वर्ड ना, ऊपर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब गोया गैबी हातिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बो शऊर को ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का ज़माना इख्तिताम के करीब है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सन 10 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर फरमाया, अ, यमन का गवर्नर बनाया हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, ठीक है, सन 10 हिजरी में। और फिर फरमाया, तो रुखसत करते हुए नहीं, तू रुखसत करते रवाना फरमाया, तू रुखसत करते हुए मंजमला और बातों से फरमाया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो ऊपर से देखिए, नहीं नीचे फर्स्ट पैराग्राफ की ना फोर्थ लास्ट लाइन है, मंजमला और बातों के मंजमला फरमाया। मतलब ये मंजमला मतलब मंजर झेल बातें जिसे कहते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बातें फरमाई उनको जुमला हजरत बातें मुआज। हैं, मंजमला बातें, हाँ। ओके। ठीक है, तो मतलब कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बातें की, ठीक है, सही है। ए मुआज, गालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे, बल्कि गालिबन मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। और हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम से रोने लगे। दर हकीकत अल्लाह चाहता था कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के सम्राट दिखला दे, जिसकी राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस से ज्यादा अरसे तक तरह तरह की मुश्किलात और मुशक्कतें बर्दाश्त की थी। और उसकी सूरत ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर अतराफ मक्का में कबाइल अरब के अफराद और नुमाइंदगान के साथ जमा हो, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकाम और शराए हासिल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये शहादत ले कि आपने अमानत अदा कर दी, पैगाम रब की तबलीग फरमा दी। ओके ओके, ये कोई अच्छी तरह समझा सकते हैं तो बताइएगा कि इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो लिखा है, कि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि इतनी जो मेहनत की है 20 बरस तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनका जो मेहनत का फल है वो उनकी जिंदगी में उनको दिखा दे। और उसकी सूरत ये हो कि जो हज का मौका है उस पर मक्का के आसपास जो कबाइल अरब वगैरह हैं, जो अफराद हैं, नुमाइंदगान हैं, जो सब हैं, वो सब जमा हो हज के मौके पर। और वो क्या करे, वो आगे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकामात वगैरह जो है वो सीखे। और फिर क्या हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये ही शहादत ले, उन्हीं लोगों से ये शहादत ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अदा कर दी है, ठीक है। और अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग फरमा दी है। ये शहादत वो लोग दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ठीक है। और उम्मत की खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया है। इस मशीयत ईज़दी इस मशीयत ईज़दी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीखी हज मबरूर के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया, तो मुसलमानान अरब जौक दर जौक पहुंचना शुरू हो गए। हज मबरूर की क्या डेफिनेशन है? जो नेकी वाला हज, मबरूर हज, मकबूल हज जिसे कहते हैं ना, हज मबरूर। मबरूर कहते हैं नेकी को, नेकी नेकी वाला हज या मबरूर हज।
اچھا اوکے. تو اس میں پھر کہہ رہے کہ میں کچھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو حج ہے اس کا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. تو جو عرب کے مسلمان تھے وہ جوک در جوک جو ہے پہنچنا شروع ہو گئے مکہ نا حج ادا کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہاں، ہر مشیت اجدی کہتے ہیں، اللہ کا حکم جسے کہتے ہیں نا، اللہ کا حکم، اللہ کی مشیت. اچھا 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 ٹھیک ہے اس کے مطابق صحیح. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی آرزو تھی، یعنی ہر اس مسلمان کی آرزو تھی جو آئے ہوئے تھے سب حج کرنے کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کرے. حاشیہ: یہ بات صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دیکھیے باب حجۃ النبی. صحیح. پھر سنیچر کے دن جبکہ ذیقعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی. حاشیہ نمبر 2: حافظ ابن حجر نے اس کی بہت عمدہ تحقیق کی ہے، اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ ذیقعد کے 5 دن باقی تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، اس کی تصریح بھی کی ہے. دیکھیے فتح الباری. اچھا ٹھیک ہے. تو اب کوچ کی تیاری فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. اس سے بخاری نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے. حج میں عمرہ ہے مطلب یعنی تھرڈ پہلے لائن. حج میں حج ہوتا تھا نا، مطلب اس طرح سے عمرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن عمرے کو حج کا رکن بنا دیا، حصہ بنا دیا. حج میں مطلب عمرہ پہلے کیا ضرور نہیں کرنا ہے. سمجھی نہیں، پہلے حج کیا میں نہیں ہوتا تھا؟ پہلے حج اس طرح سے نہیں ہوتا تھا نا، تو حج تو تھا ہی نہیں، مطلب ایسی عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن حج میں عمرے کو حج کا رکن بنا دیا بیسیکلی. اچھا 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 حج میں عمرہ ہے. صحیح صحیح حج صحیح. میں عمرے کو جو ہے حج کا ایک رکن بنا دیا. اس کا حکم جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تھے نا. لیکن حج تو عمرہ پہلے رکن ہوتا بن تھا نا. ہاں، لیکن عمرہ نہیں ہوتا تھا نا، عمرہ نہیں تھا اس میں، عمرہ اس کا رکن اچھا نہیں تھا، لیکن عمرہ اچھا اس کا رکن بن گیا حج کا نا. اوکے اوکے. اچھا یہ مطلب عرب صحیح. جو تھے نا حج میں عمرہ نہیں تھے پہلے کرتے، تو اب ہاں یہ کہ حج میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے. حج میں صحیح عمرہ مطلب مست کرنا ہے نا حج میں. صحیح ہے. اچھا پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی. خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. یہ خوشبو تو نہیں یعنی کہ لگاتے نا. احرام باندھ کے نہیں کر سکتے، یہ احرام سے پہلے ہے نا. ہاں، احرام سے اچھا پہلے لگا سکتے ہیں، احرام کے بعد نہیں لگا سکتے. اوکے یعنی اوکے. اچھا اچھا نیت کے بعد پھر آپ نہیں کرتے نا، نیت کے بعد تو پھر منع ہوتا ہے خوشبو لگانا اور کچھ طرح کی چیز کرنا، بال کے ٹوٹنا، ساری چیزیں ہیں، اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی. صحیح ہے. پھر اپنا تیبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی. پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی. اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. ہفتے بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شام مکہ
سرے شام ہفتے بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرے شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں ٹھہر گئے، وہی رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مکہ میں سے سب حدم داخل ہوئے۔ کیا لکھا ہے یہ دیکھیے گا، سیکنڈ یہ جو تھرڈ پیراگراف ہے اس پیج کا نا، ہاں اس کی سیکنڈ لائن کا لاسٹ 2 ورڈز ہے، پھر مکہ میں سب حدم داخل ہوئے۔ یہ صبح دم تو نہیں ہے؟ صبح دم، اوکے مے بی، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ I think. یہ صبح صبح دم، اوکے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا، راستے میں 8 راتیں گزری تھی، اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکے میں ہجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی تھا اس کو حج قران کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حج قران کا نام ہے نا، جس میں عمرہ اور اس کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں، حج کا حج قران کہلاتا ہے یہ۔ تین طرح کے حج ہوتے ہیں نا، تو ایک یہ حج قران ہے جس میں حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، تو پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر اسی سے حج کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو حج تمتع ہے اس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، پھر احرام سے باہر آ جاتے ہیں، پھر کیونکہ یہ حج تمتع والے تھوڑے دن پہلے جاتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے۔ اور تیسرا جو ہے حج افراد، اس میں بس حج کا ہی احرام باندھا جاتا ہے، تو 3 طرح کے ہیں۔ تو وہ والا جو حج کے لیے جو آپ سیکنڈ والا کہہ رہی ہیں وہ تو عمرہ ہو گیا نا، حج کے لیے تو الگ سے دوبارہ احرام مان رہے، نیت کر رہے ہیں، تو وہ بھی حج کیا حج تمتع ہے اس میں، ہاں جی، وہ یہ نا کچھ دن پہلے جاتے ہیں، تقریباً آلموسٹ 4-5 یا 1 ہفتہ پہلے چلے گئے، تو پہلے عمرے کا احرام پہنا، وہ عمرہ کیا اور باہر آ گئے، کیونکہ وہ پھر احرام میں کچھ شرائط ہوتی ہیں نا کہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، تو اگر اتنے دن پہلے جا کے وہ احرام میں رہیں تو پھر تو وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے نا۔ مطلب اس نیت سے وہاں پہ گئے ہیں، ہاں احرام کی سعودی پابندیاں عرب شروع ہو جاتی ہیں، تو اس پہ جو دور سے آنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر وہ ایزی نہیں رہتا ہے نا۔ ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا اب جو ہے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں، لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، یعنی کہ احرام کھول لیں، یہ بات ہو رہی ہے نا کہ صفا مروہ کی جو صحیح کر کے حلال ہو جائے گا، اور یہی لگ رہا ہے کہ احرام کھول لیں کیونکہ وہ پھر حج جی نہیں جی کر سکتے، ہے نا؟ جی نہیں، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے نا، مطلب احرام مطلب اتار دینی ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اپنا احرام کھول رہے تھے، تو اس لیے صحابہ کو تردد ہوا مطلب احرام کھولنے میں نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر خم کر دیا، اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ یہ سمجھ آیا آپ کو پہلا والا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات جی، پہلے جان گیا ہوتا۔ یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے نا، قارن تھے، قارن بولتے ہیں جو حج قران کر رہے ہیں، تو وہ اس میں حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام باندھا گیا ہے، تو اس لیے وہ احرام سے باہر نہیں تھے آ رہے کہ جیسے اچھا نیت کی ہے انہوں نے، لیکن اگر انہیں کہ پہلے یہ پتا ہوتا کہ
मोर ऑप्शंस भी हैं, तो वो फिर उस लिहाज से वही नियत नाजिल हुई करते थी ना हैं। कि वही नाजिल हुई थी ना उनके ऊपर कि अब एक ही साथ मतलब इन दोनों का ihram बांधना है अपने ओह! एक ही अच्छा, उसमें। अच्छा। हाँ, ये किसी सूरे में होता आई था ये हज वाली में बात उम्रा, है? हज में उम्रा है, ये हुआ था ना कि हज में उम्रा है। तो ये किसी सूरे में उस बार वही जैसे आई थी आप लोग कह रहे हैं ना, तो कोई किसी सूरे में ये वाक़या है क्या कि उस वक़्त ये बताया गया था कि अब हज के साथ हज के अंदर ही ये उम्रा भी अब हो जाएगा? क्योंकि अब ये नहीं पता क्योंकि अल्लाह के यहाँ आगे देखिए पीछे लिखा हुआ था ना पीछे के कि हज में उम्रा है, हुँ, हुँ, तो ये हुँ। थोड़ा सा हाँ ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कब नाजिल हुई थी, लेकिन इसके बारे हाँ, में है एहकामात हैं। ठीक है, सही है। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ये सॉरी हाँ, फिर से पढ़ देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता, जो बाद में मालूम हुई, तो मैं हदी ना लाता। और अगर मेरे साथ हदी ना होती, तो मैं भी हलाल हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर सहाबा कराम ने सर अदा खम कर दिया और जिनके पास हदी ना थी, वो हलाल हो गए। 8 ज़िलहिज्जा तर ये कौन-सा दिन लिखा है पहली लाइन में? तरविया? 8 ज़िलहिज्जा तरविया के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना तशरीफ ले गए और वहाँ 9 ज़िलहिज्जा की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर 5 वक्त की नमाजें वही पढ़ी। फिर इतनी देर तवक्कुफ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहां पहुंचे तो वादी निमरा में कुबा तैयार था। कुबा क्या होता है? काफ बा है। छोटा सा एक वो इसके कहते हैं उससे एक बताया था ना कि छोटा टेंट टाइप के लगे हुए होते हैं, जगह अच्छा होती है ठीक है, छोटी छोटी सी। सही है। तो जब अरफा गए तो वहां पे वादी निमरा उसमें कुबा तैयार था। इसी में नुज़ूल फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कस्बा पर कजावा कसा गया और आप बतने वादी में तशरीफ ले गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समुंदर ठाटे मार रहा था। आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस साल के बाद इस मुकाम पर मैं तुमसे कभी ना मिल सकूं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवा महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रौंद दी गई। जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि उन्हीं अयाम में कबीला हुजैल ने उसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया। और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो का सूद है। अब ये सारा का सारा सूद खत्म है। अच्छा, ये जो पूरी है ना ये पैराग्राफ, इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम किसी आलिम से जरूर सुनेंगे यूट्यूब पर। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होगा किसी ना किसी ने यकीनन। हाँ, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करे तो तुम उन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मार ना मारना। और तुम पर उनका हक ये है कि तुम उन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। अच्छा, किसी को कोई बात एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे या कोई भी ऐसी बात हो तो आप लोग कह सकते हैं बीच में, ठीक है? बाकी एक्सप्लेनेशन तो हम सुनेंगे इंशाल्लाह। और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़े रखा तो उसके बाद हरगिज गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह की किताब। सही मुस्लिम बाब हज्जतुल विदा। लोगों याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, खुशी खुशी अपने माल
خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے, خوشی خوشی دینا ہے زکوٰۃ, ٹھیک ہے, منہ بنا کے نہیں. خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا, اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے. ابن ماجہ, ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا, ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی, پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت, یہ کیا ہوگا, الف نون گاف شین تے, انگلی, شہادت کی انگلی بس ہوگا. شہادت کی انگلی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا, اے اللہ گوارے. ٹھیک ہے, یہ بات 3 بار فرمائی. صحیح مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. ابن ہشام. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے, کیونکہ ایک مطلب تقریباً 1.5 لاکھ کا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا نا, تو پیچھے والوں تک آواز نہیں جاری ہوگی, ہے نا, تو اس لیے وہ ریپیٹ کر رہے تھے نا. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو باتیں وہ کر رہے تھے, تو ربیہ بن امیہ بن خلف جو تھے وہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. صحیح ہے نا. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. یہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. سورہ مائدہ, اوکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے. بخاری. کمال کے بعد زوال ہی تو ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب مطلب کہ تھوڑے حالات جیسے خراب ہوں گے ظاہر امت کے, کچھ اس طرح کی بات سے لگ رہی ہے نا کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے. یعنی کہ اب اس پیک لیول پر اسلام کا وہ کام نہیں ہو رہا ہوگا نا, اسلام اس طرح سے نہیں پھیل رہا ہوگا. میں بھی کچھ اس طرح کی بات آپ کو بھی کچھ ذہن میں تو آپ کو بھی بول سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ ابھی یہ پیک ٹائم چل رہا ہے کہ ابھی 1,24,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں, تو یہ پیک ٹائم ہے, اس کے بعد زوال آئے. بالکل, یہ تو پیک ٹائم ہے, لیکن اب اس کے بعد حالات تھوڑے خراب ہوں گے نا. نہیں, اس آیت کی تشریح میں یہ بتایا گیا کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے اس کے بعد. میرے خیال سے یہ تھا اس میں سارا. اچھا, اور یہ بھی بات صحیح لگ, وصال والی بات بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایسے بات تو وہ بھی صحیح ہے نا کہ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے وہ بات تو نہیں رہی نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پھر تھی. میرے خیال سے خلفائے راشدین میں بھی دین پھیلا تو, لیکن ہاں, لیکن لیکن وہ اللہ جو کے وسلم میں ہے نا کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا, یعنی کمپلیٹ دین جو ہے وہ اللہ کے وسلم نے پہنچا دیا, یعنی اس کو کمپلیٹ کر دیا نا. صحیح. چلیں اس کو آگے پڑھتے ہیں, اس کی آیت وہ بھی ہم پڑھ لیں گے, تفسیر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ. خیر وہ خود ہم سنیں گے تو اس کی ڈیٹیلز ویسے بھی. اچھا, خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے. جائے وقوف کسے کہتے ہیں؟ جبل رحمت. جی, جبل رحمت, جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اچھا,
اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، اور اور حبل مشاد پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع جائے وقوف تو وہ نہیں ہوگا، جائے وقوف جہاں وقوف کرتے ہیں تو وہ تو عرفات میں کرتے ہیں نا؟ مجھے نہیں پتا نا، میں نے حج نہیں کیا، مجھے نہیں، وقوف تو وقف کرنے کو کہتے ہیں نا، جہاں پہ کھڑے ہو رہنے کو کہیں گے نا. ہاں ٹھہرتے جا. ہاں اچھا، اپنی اسی جہاں پہ جگہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے نا، جو ٹینٹ جائے مارتے وقوف ہیں. کہتے ہیں نا، وقف یہاں پہ کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. اوکے عرفات کا ہو گئی، عرفات کا میدان. صحیح، ٹھیک ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، اور حبل مشات پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو سامنے کیا، اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ وقوف آ گیا، وقوف فرمایا کیونکہ سورج غروب ہونے تک وہیں پہ رہتے ہیں نا. اچھا جی عرفات کے میدان بالکل صحیح، عرفات ہی ہے. جائے وقوف اچھا، عرفات کا میدان. اوکے اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی. بالکل صحیح. یہ مقام میدان عرفات کے بعد پھر آپ مزدلفہ آئے، پھر وہاں پہ یہ بالکل اسی طرح سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں ساتھ نا. اچھا صحیح ہے. درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے. البتہ صبح نمودار ہوتے. مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹنا ہوتا ہے نا. اچھا، جو کھلے آسمان کے نیچے لیٹتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح سے لیٹتے ہیں کہ مطلب یعنی اس میں کوئی خاص اس پہ وہ نہیں ہوتی، چھوٹی سی ایک چٹائی، کچھ بھی، بلکہ کچھ بھی نہیں، ایسی زمین پہ ہی کھلے آسمان کے نیچے لیٹنا کہتے ہیں نا اس کو. حاجیوں کا جو ایک بالکل ایسے ہی لیٹنا ہوتا ہے بالکل. اوکے صحیح. ہاں، عرفات کے بعد مزدلفہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے. مشعر حرام، اچھا. اس کے بعد جو ہے قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے. یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا. طواف کرنے کے لیے نا، طواف کرنے کے لیے پھر دوبارہ حرم گئے اور پھر دوبارہ مینا آ گئے. یہ پورا حج کا پورا پروسیس ہے، پورا ہی انہوں نے مطلب ماشاءاللہ بیان کر دی ہے. بہت ہی خوبصورت. ٹھیک ہے. بطن محصر میں پہنچے. بطن محصر وہی وادی نا جس میں کیا کہنا چاہیے، بطن محصر کہا. کیا اس کی اسپیلنگ کیا لکھی ہوئی؟ یہ دیکھیں اوپر سے 1 2 3 4 5 پانچویں لائن ہے اوپر سے، اور یہ ہے اس سے مراد یہ مینا ہی ہے، کیونکہ مینا کے ہاں مینا پہ پہنچے. ہاں صحیح بات ہے. مینا میں ایک وادی ہے نا جہاں پہ وہ محصر کہنا چاہیے، جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا. محصر تو وہی وادی کہلاتی ہے نا جہاں پہ ان کا ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا نا. اچھا، جہاں تیزی سے گزرنے کا حکم ہے. ہاں وہ مینا کے قریب ہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا. اچھا، وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے نا، کہ جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، جہاں پہ ابرہا کو، ہاں جہاں پہ اللہ نے ابرہا کو مارا تھا نا اور اس کے ہاتھیوں کو، تو وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم بھی ہے کہ وہاں سے بہت تیزی سے گزر جانا چاہیے، کہ اس عذاب کی جگہ پہ مطلب بالکل بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. بہت کوئی بھی ڈرتے ہوئے عذاب کی جگہ ہو. ہاں کوئی بھی جی تو اس میں اوکے ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا پیچھے سے پڑھتی ہوں، اتنے بریکس آئے نا. دیکھیں یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا. بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا. پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے.
وہ جہاں رمی کرتے ہیں ہاں جہاں پہ جم ہاں رمی کرتے ہیں، جہاں پہ شیطان کو پتھر مارتے ہیں نا، تو جمرہ کبریٰ یعنی کہ بڑا شیطان، جمرہ کبریٰ صغرا بھی بڑا ہوگا. شیطان. ہاں، اس کا کوئی صغرا بھی ہوگا پھر، مطلب یہ تھوڑا سمجھا دیں. تین جمرہ ہے نا، ایک بڑا ہے. اچھا تو یہ سب سے بڑا والا یہ اس کو کہتے ہیں جمرہ جمرہ کبریٰ. کبریٰ. ایسے کہیں گے نا، زبر دیں گے نا، جمرہ جو بول رہی ہوں جمرہ نا. ہاں جمرہ کبریٰ. ٹھیک ہے، جمرہ کبریٰ جو سب سے بڑا والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا. اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولا بھی کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے. کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا. آپ نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے. اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی. آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی ہدی قربانی میں شریک فرما لیا تھا. اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا. ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر پکایا. پھر آپ نے اور حضرت علی نے اس یہ گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا، اس کا شوربہ پیا. جی جی بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر کیے، ذبح کیے، اور باقی حضرت علی نے 100 لے کے گئے تھے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اتنی تھی، تو آپ نے ہر سال کا ایک اونٹ ذبح کیا. ہاں سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی انہوں نے. اچھا 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 صحیح. اور کوئی بات یہاں پہ کسی نے بتا دی؟ ہاں نہیں، بس ٹھیک ہے. 3 مشورے سے بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت. حج کو کسی کو سمجھنا ہونا تو حجۃ الوداع کو پورا پڑھ لے، اور حج پورا ایک بالکل کہنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ میں آ جائے گا. زبردست. چلے صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب مکہ میں تشریف لے گئے نا، تو یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.